बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब। असर टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ क्रिएटर और क्रिएशन के उन्वान से चल रही है और अभी हम कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर को लेकर तबादला ख्याल कर रहे हैं। और रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद सरमदी रिजवी साहब। जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने कॉमन मैन के लिए, वो चाहे चरखा चला रहा हो, चाहे वो ऊँट चरा रहा हो, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, इस तरह के तमाम लोगों को कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर समझाने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझाने के लिए, उसका मालिक है इसे समझाने के लिए बहुत से दलाइल दिए और उन लोगों को भी जवाबात दिए जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का इनकार करते हैं, जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं। इनकार तो करते हैं मगर उनके पास कोई दलील नहीं होती है और वो दलील दूसरे से मांगते हैं कि आप दूसरे लोग जो हैं वो दलील दें। जब आप के पास कोई दलील नहीं है तो फिर आप अपने ख्याल को क्यों पेश करते हैं। आज हम आपके सामने एक वाकया बयान करने जा रहे हैं, एक ऐसे एथियस्ट का, एक ऐसे शख्स का जो तलाश में था कि भाई हम खुदा को कैसे पहचाने और खुदा को मानता नहीं था। ये वो शख्स था जो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम इंसान के पास, जिनको हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो शिया जिनको अपना इमाम मानते हैं, उनके पास वो शख्स आया जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझना चाहता था और सोचता था कि उसके पास ऐसी दलील है कि कोई उसको साबित नहीं कर सकता, कोई साबित नहीं कर सकता कि खुदा है। उसका नाम अबू शाकिर था। वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। पूछा उन्होंने कि भाई क्यों आए हो? तो कहा कि वजूद खुदा पर आपसे बात करने के लिए आया हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो इमाम मुस्कुराए। तो उन्होंने ना कोई आयत पढ़ी, ना कोई हदीस सुनाई। उनका एक छोटा सा बच्चा जो था वो एक, उसके हाथ में एक मोर का अंडा था। मोर का अंडा उस बच्चे से कहा कि लाओ, इस अंडे को मुझे दे दो। और उसके बाद इमाम ने उस अंडे को अबू शाकिर की तरफ बढ़ाकर पूछा कि ए अबू शाकिर, ये क्या है? नाज़रीन, अब सोचिए, अगर कोई किसी के पास जाए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करने के लिए और कोई बहुत जीनियस हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, तो और कोई आपके पास आए और आप उसके हाथ में एक अंडा दे दें, तो क्या कहेगा कि भाई ये तो कोई ही बता देगा कि अंडा है, ये आपने। लेकिन वो बहुत समझदार था, बहुत जीनियस था। उसने कहा चूने, मिट्टी और मुख्तलिफ अज्जा से मिला एक मजबूत किला है जिसके अंदर बारीक झिल्ली है और जहाँ पर दो तरह का पानी रखा है। एक का रंग जो है वो पीला है, सुनहरा है, और दूसरे का सफ़ेद है, और ये दोनों पानी एक दूसरे से नहीं मिलता। इसमें न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। जब उसने ये बात कहा तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, ये अबू शाकिर, कि जब कोई नहीं जा सकता, जब कोई उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर ये बता कि कौन है कि वो इन दोनों पानियों को मिलाता है? कौन है कि इन दोनों पानियों से गोश्त बनाता है, हड्डियां बनाता है, पर बनाता है, उनके परों को रंगता है, उसकी आंख बनाता है, उसकी चोंच बनाता है, और फिर कौन है जो उसके अंदर पैदा होने वाले चूजे से कहता है
کہ اب وہ اس شیل کو توڑ کر باہر چلا آئے. وہ ایک بار ابو شاکر حیرت میں پڑ گیا. امام نے پوچھا جب کوئی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا, تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا بالکل صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ایک طاقت ہے جس نے اتنا زبردست کام کیا ہے اور اس انڈے کے اندر کیا ہے جہاں کوئی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. تو اس طرح سے اس نے جو وجود خدا کا منکر تھا وہ ابو شاکر اس نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اس نے کریٹر کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں کوئی کریٹر ہے جو اپنے حساب سے پورے یونیورس کو چلا رہا ہے. اس نے کریٹ کیا ہے اور لگاتار اسے کریٹ کرتا چلا جا رہا ہے. تو ناظرین, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہم نے اس لیے سنایا کہ اب ہم آگے کی باتیں مولانا کے ساتھ کریں گے, چونکہ ہم نے وجود خدا کا انکار کرنے والوں کو بہت سے دلائل دیے اور ہم نے تلاش کیا کہ کیا وجود خدا کا انکار کرنے والے جو انکار کر رہے ہیں کوئی دلیل رکھتے ہیں انکار کے, تو ان کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب, جس طرح سے میں نے ایک واقعہ بیان کیا, جی میں چاہوں گا کہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر اور کیا بتایا گیا ہے مذہب اسلام کی ان معروف ہستیوں کے ذریعے, تاکہ جس سے عام لوگ فائدہ پہنچائیں جی اور وہ لوگ جو وجود خدا کے منکر ہیں وہ ان کو جوابات مل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, میں شکر گزار ہوں عصر ٹی وی اور جناب شوکت بھارتی صاحب کا کہ حقیر کو اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور اس موضوع پر کلام کرنے کا موقع عطا کیا. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور خصوصاً آپ میں سے وہ لوگ کہ جو ہماری اس ویڈیو سیریز کو فالو کر رہے ہیں, اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں ہم نے وجود خدا پر بات کی اور شروعات میں ہم نے عام آدمی کے لیے جو ہمارے پاس آرگیومنٹس تھے وہ پیش کیے. پچھلے ایپیسوڈ سے ہم نے انٹلیکچوئلس کے لیے بھی کچھ آرگیومنٹس پیش کیے, کیونکہ عام آدمی وہ باتیں تو سمجھ سکتا ہے کہ جو سرفیس لیول کی یعنی سپرفیشیل ہوں, مگر ہمارے سامنے مقابلے میں صرف عام آدمی نہیں ہیں بلکہ بہت سے پڑھے لکھے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کریٹر کے ایگزسٹنس کا انکار کرتے ہیں, اور ان کے آرگیومنٹس بھی انٹلیکچوئل لیول کے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو اس کا ریبٹل پیش کرنا ہوتا ہے, جو اس کا جواب دینا ہوتا ہے, وہ بھی انٹلیکچوئل لیول کا ہونا چاہیے. جیسا سوال ہو اسی لیول کا اور ویسا ہی جواب ہونا چاہیے. آج کے اس ایپیسوڈ میں شروعات میں ایک واقعہ آپ کو جناب شوکت بھارتی صاحب نے بتایا کہ جس میں بہت ہی اچھے طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انڈے کی مثال کے ذریعے سے اس دہریے کو, اس ایتھیس کو یہ بتایا کہ اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ماننا پڑے گا. ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں کہ جہاں ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں وجود خدا پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی کسی کریٹر کے ایگزسٹنس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا, اس یونیورس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, اور یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک جملہ, ایک سینٹنس کہوں گا, جیسے کہ جس بھی انسان سے آپ بہت زیادہ پربھاوت ہوتے ہیں, جس سے بہت زیادہ آپ امپریسڈ ہوتے ہیں, آپ اس کی تعریف میں کچھ کہتے ہیں. ہم بھی یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ انسان جتنا زیادہ پڑھ لکھ جائے وہ اتنی ہی گاڑھی بات کرتا ہے. لیکن ہمارے جو گائیڈس ہیں, اور صرف وہ ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا کے گائیڈس ہیں, اگر ان کو پوری دنیا قبول کرے, وہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے, یعنی اس طرح کے پڑھے لکھے تھے کہ دنیا میں کسی نے ان کو پڑھایا ہی نہیں, اس لیول کے پڑھے لکھے تھے, یعنی پڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے.
ایک طرف ہمارے دنیا میں یہ ہے کہ جتنا انسان پڑھ لکھ جاتا ہے اتنی ہی گاڑھی بات کرتا ہے، عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی. جی جی جی. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بڑے قابل ہیں، کہا یہی سمجھ میں نہیں آیا، اتنے قابل ہیں. جبکہ اور ہم کو کہا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقلوں عقل کے کے مطابق مطابق بات بات کرو. چیت کرو. لیکن دنیا میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ اگر مان لیجئے ہم آپ بیٹھے جی ہوئے، ابھی ہم کہیں ارباب فہم و ذکا جی ان قریب تعطیل کلا ہو رہی ہے، تو یہ جی کسی کو نہیں سمجھ کسی میں کو آئے نہیں گا. سمجھ میں ٹھیک آئے ہے، گا. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیت تو یہ ہمارا آڈینس نہیں جی سمجھے گا. جی تو ہم کو اگر کنسپٹ آف کریٹر کو، عقیدہ توحید کو بتانا ہے تو ہمیں اسے گھر گھر پہنچانا ہے، جی کامن مین تک پہنچانا ہے. بالکل. تو جو کہا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو، تو ہم کو کرنی پڑے گی، اور جی یہی ہمارے جی ائمہ کی بے سیرت شک رہی ہے. جی بے شک یہی ان کا سبق بھی ہے. اور لہٰذا یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ اگر ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات نہیں کر رہے ہیں تو ہم جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، ہم لٹریٹ تو ہوں گے، ہم شاید ایجوکیٹڈ نہ ہوں. تو میں یہ تعریف میں کہنے جا رہا تھا کہ انسان جتنا پڑھا لکھا ہو اتنی ہی اونچی بات کہہ دیتا ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. مگر یہ جو ہمارے گائیڈس ہیں یہ اس دنیا کے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جملہ ایسا کہتے ہیں کہ اس میں ساری، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک کوزے میں پورا دریا سمو دینا، بہت اچھی بات. ساری باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. مگر بات بھی اتنی آسان ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی بھی کہے کہ اس سے ہم کو بہت کچھ سمجھ میں آیا اور بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا. اب دیکھیے یہاں پہ امام کیسا آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں. آپ جو ہمارے نان مسلم بردرس ہیں اور جو ہمارے نان مسلم ویورس ہیں، فرینڈس ہیں، وہ اس کو یوں نہ سمجھے کہ ہمارے امام، آپ یوں سمجھے کہ ایک انٹلیکچوئل نے کوئی بات کہی تھی اور یہ اچھا لگتا ہے سب کو. ہم آپ سے اگر کہیں، بات سے بات نکل رہی ہے مگر میں ضروری سمجھ کے اس کو کہہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، جی 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 جی. کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آئیے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بات وہ ہے کہ جو اس وقت اس دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ انسان نے کہی ہے، تو آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، سارا کام چھوڑ کے آپ کے دونوں کان کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیں تو کہ پہلے یہ کہ اس دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ آدمی کون ہے اور اس نے کہا کیا ہے، اس لیے کہ سب سے انٹیلیجنٹ ہے. تو اب میں آپ سمجھ لیں کہ ایک، میں چلیے نہ بھی کہوں سب سے انٹیلیجنٹ، ایک بہت بہت انٹیلیجنٹ آدمی کی جس نے اس دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے. اب آپ سنیے ان کا آرگیومنٹ. وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ جو کسی بھی کریٹر کے ایگزسٹنس کا انکار کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا یہ ہو سکتا ہے، دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے، اور اگر ہے تو اس نے کسی پرپس کے لیے ہمیں کریٹ کیا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پرپس کو اچیو کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا کا یا تو پھر کوئی کریٹر نہیں ہے، ہم سب رینڈملی وجود میں آ گئے اور ایک دن آئے گا کہ ہم مریں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، اور پھر ہمارا کوئی ایگزسٹنس، یعنی جو ہمارا شعور ہے، جو ہمارا انٹلیکٹ ہے، وہ بھی باقی نہیں رہے گا. اگر اس یونیورس کا کوئی کریٹر نہیں ہے تو مرنے کے بعد نہ میں باقی بچوں گا نہ تو باقی بچے گا، اور جب باقی نہیں بچیں گے تو نہ میں کفے افسوس مل رہا ہوں گا، نہ میں افسوس کر رہا ہوں گا کہ اے ہے کوئی کریٹر ہی نہیں تھا، بلا وجہ 60-70 سال ہم نے اپنے برباد کر دیے، اس سے اچھا تو انٹرٹینمنٹ کرتے، انجوائمنٹ کرتے، جو کچھ تھا سب کچھ کرتے، کسی چیز میں روک ٹوک نہ ہوتی، انجوائے کرتے لائف کو. اور نہ تو خوشی منانے کے لیے ہوگا کہ ہم نے تو اپنے 60-70 سال زندگی کے خوب انجوائے کیا اور اب لوٹ، جیسے ہم بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ لوٹ ہینگا اور چڑھاؤ تم ہم کو. جب ہمارا وجود ہی نہیں ہے تو نہ میں غم کرنے کے لیے رہوں گا اور نہ تم خوشی منانے کے لیے. لیکن اگر کریٹر ہوا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کریٹر ہے تو پھر کریشن کو کوئی پرپس ہے اور اس کو اچیو بھی کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہمارا ایگزسٹنس کسی دوسرے فارم میں باقی ہو تاکہ ہمیں ریوارڈ ملے. اگر یہ کیس ہوا کہ وہ کریٹر ہوا تو ظاہر ہے اس وقت تو ہم بھی موجود ہوں گے ایک دوسرے میٹافزیکل فارم میں، اور تم بھی، جسے آپ آتما اور روح کہتے ہیں. تو پھر اس وقت تم افسوس کر رہے ہوگے اور میں خوشی منا رہا ہوں گا. اب بتاؤ کہ کون فائدے میں ہے؟ تمہاری بات اگر مانے تو نہ تمہارا فائدہ نہ ہمارا فائدہ، نہ تمہارا نقصان نہ ہمارا نقصان. لیکن اگر وہ ہوا تو اس ایک اگر نے، میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس ایک اگر نے اسے صحیح ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. مطلب دیکھیے بہت آرام سے یہ بات مولا کائنات نے بتا دی کہ بھائی جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس دنیا کا بنانے والا نہیں ہے، ہم ایکسیڈنٹل بن گئے، کوئی ہمیں حساب کتاب نہیں دینا ہے اور ہم کو ایسا ہی پیدا کر دیا. اگر تمہاری بات سچ ہو گئی، اس آدمی کو سمجھانے کے لیے کہا
کہ بھائی تم خدا کو نہیں مانتے ہو، تم نہیں مانتے ہو کہ تم کو کس پرپس کے لیے پیدا کیا، تم نہیں مانتے ہو کہ تم جاؤ گے تو تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ بات سچ ہوئی جی اور ہم نے تمہاری بات کو نہیں مانا جی تو ہمارا وہاں نقصان کیا ہوگا؟ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارا حساب کتاب لیں گے. اگر میری بات سچ ہو گئی تو پھر تم وہاں کیا کرو گے؟ تمہاری بات اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے شک. لیکن اگر میری بات سچ ہو گئی تو تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر آپ سے ہم کہیں کہ بھائی آپ اپنا آدھار کارڈ رکھ لیجئے، کیونکہ بغیر آدھار کارڈ دکھائے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کے اوپر انٹری آپ کو نہیں ملے گی. جیسے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو فلائٹ ایئرپورٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں صاحب آدھار کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں. فرض کیجئے کہ آپ ایسی جگہ کے پر جا رہے ہیں اور ہم آپ سے ضد کر رہے ہیں کہ آپ آدھار کارڈ رکھ لیجئے، آئی کارڈ رکھ لیجئے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہم دونوں وہاں کے اوپر ساتھ میں کار سے اترے اور اس کے بعد وہاں جانے لگے تو آپ نے نہیں رکھا اور ہم نے رکھا تو اس نے کہا کہ اگر اس نے نہیں چیک کیا تو ہم تو دونوں چلے گئے، لیکن اگر اس نے آدھار کارڈ مانگ لیا تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تب آپ فوراً کہیں گے یار دیکھو تمہاری بات مان لینے میں تو ٹھیک ہے، جیب میں پڑا رہے گا، اور اگر ہم اس آدھار کارڈ کو رکھ لیتے ہیں تو تمہاری بات اگر سچ ہوئی تو ہمیں کسی طریقے کا وہاں پر نقصان نہیں ہوگا. تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر پوچھ لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جسے ہم کنٹینجنسی کہتے ہیں کہ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں، احتیاطاً رکھ لیتے ہیں. اگر نہیں کام آیا تو دیکھیں سمجھانے کا طریقہ کتنا اچھا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر وہی ہوا تو پھر میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ خدا ہے وہ حساب کتاب مانگے گا، اور اس وقت تم سے پوچھ لیا اور تم نے آج میری بات چیت نہیں مانی تو نقصان تمہارا ہوگا. تمہاری بات ماننے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن میری بات نہ ماننے میں تمہارا نقصان ہو سکتا ہے. کس طریقے سے نہ ماننے والے کو ایگزسٹنس آف گاڈ کو سمجھایا، حساب کتاب کو بہت اچھی آپ نے مثال دی. میں نے ناظرین اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اس لیے کر دیا کہ اور جو کامن لوگ ہیں دو ایک مثالیں اس میں جوڑ دی کہ تاکہ جو ہے میسج زیادہ تک پہنچ سکے اور لوگ کنونس ہو سکیں کہ ہاں بالکل صحیح. ایک طرف ایتھیسٹ ہیں، وہ کہہ رہے نہیں 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 کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور بالکل نہیں ماننا چاہیے، انجوائے کرو جو چاہے کرتے رہو. اگر اس ایتھیسٹ کی بات صحیح نکلی اور آپ نے مان لی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی نہیں خدا ہے، اس نے بنایا ہے، آپ کو بنانے کا ایک پرپس ہے، اسے آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا، اگر یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی بات مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اس شخص کو سمجھائی جو بہت دلائل دینے کے بعد انٹلیکٹ کی بہت بڑی بلندی کے اوپر تھا اور سوچتا تھا کہ ہماری ساری باتیں، وہ کٹ حجتی کرتا تھا. اس کٹ حجتی کرنے والوں کو مولا نے یہ بہت زبردست آپ نے مولانا صاحب جو آپ نے مثال بیان کی ہے، دیکھیے کہ حضرت علی نے کتنے قریب جا کر لوگوں کو سمجھایا. اچھا، آپ نے ابھی جو بات کہی اس سے ایک نقطہ میرے ایک ذہن میں آیا، ایک پوائنٹ، اور وہ اچھا ہے کہ دیکھیے یہ شخص جو امام کے پاس آیا تھا، امام نے صرف ایک اگر سے اس کا علاج کر دیا، لیکن اگر یہ کٹ حجتی دکھاتا ہے، جسے ہم پریجوڈس کہتے ہیں یا اسٹبرنس کہتے ہیں، کہ اپنی بات پہ اڑے رہنا، یعنی آرگیومنٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ، ناٹ فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریچنگ دا ریالٹی، تو پھر ایسے انسان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. چاہے وہ، جسے ہم عام زبان میں کہیں کہ وہ بھگوان بھی آ جائے اگر آسمان سے اتر کے، تو وہ بھی پھر ایسے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا. تو یہاں پہ اس شخص کی بھی اچھی بات یہ تھی کہ وہ سمجھنے کے لیے آیا تھا، اور جب ایک آرگیومنٹ بہت ہی سالڈ اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس کا وہ انکار نہیں کر سکا، تو پھر اس نے بات کو ایکسیپٹ کر لیا. یہاں پر
ایک دوسری بات ایڈ کرنا چاہیں گے جی آپ کی جی جی اجازت سے جی کہ ایتھیسٹ حضرات ہم سے یہ کہتے ہیں اور اس طرح کے آرگیومنٹس لے کے آتے ہیں ایتھیسٹ سلیش ایگنوسٹکس کہ اگر خدا ہے تو، اگر کریٹر ہے تو، اب اس جملے کے بعد اس سینٹنس کے بعد ان کے بہت سے کوشچنس ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے، یا جو میں آج کی اس ایپیسوڈ میں رکھنا چاہ رہا ہوں بات کہ اگر خدا ہے، اگر میں کریٹر مراد میری، اگر کریٹر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا ہی ایک کریٹر خلق کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کریٹر ہو سکتے ہیں، تو آپ کا وہ آرگومنٹ فیل ہو گیا کہ کریٹر ایک ہی ہے اس یونیورس کا، یا ایک ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ جو کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، یعنی آل پاورفل ہے، وہ آپ کی بات نہیں صحیح ہے، اس لیے کہ کوئی ایک ایسا کام ہے کہ جو وہ نہیں کر سکتا، یا وہ ایک ایسا پتھر کریٹ کر سکتا ہے کہ جسے وہ خود نہ اٹھا پائے۔ اگر نہیں کر سکتا تو آل پاورفل نہیں ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو پھر وہ خود نہ اٹھا پائے تب بھی آل پاورفل نہیں ہے، دونوں طریقے سے۔ تو یہ وہ آرگیومنٹس ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے اس کو بتایا تبھی دیکھیے ہمارے اس پر ویورز نے ہم لوگ آگے بات چیت کریں گے، اس جی طرح کی باتوں پر ان کے ہم دلیلوں کو دیں گے۔ خیر جی ہمیں اپنی بات رکھنا ہے۔ جی پہلی بات، کریٹر اور کریشن کا اگر فرق سمجھ لیں گے جی کہ کریشن کسے کہتے ہیں، جی کریٹر کیا ہے، جب کریشن اور کریٹر کا فرق سمجھ لیں گے تو پھر وہ یہ جو سوال ہے وہ خود جی اس جی بات کی ثبوت ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو کریشن مانتے ہیں۔ جی اگر وہ کریٹر کو کریٹر مانتے، ٹھیک جی ہے، تو پھر یہ وہ اس طرح کی سوال بات یہ نہیں کر مطلب سکتے بیہودہ سوال کہ ہے۔ وہ ایک کریٹ کر سکتا ہے۔ ارے بھائی، جب کریٹ کر رہا ہے تو وہ کریشن ہو گیا نا، وہ کریٹر کہاں جو رہا؟ دوسرا ہوگا وہ کریشن ہو جائے گا۔ وہی وہی جیسے ہی وہ دوسرا کریٹر کریٹ کرے گا، ٹھیک جی ہے، جی تو پھر دوسرا والا تو کریشن ہو جائے گا۔ جی تو اس کے مطلب کریٹر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو نہ کسی نے کریٹ کیا ہے اور نہ کوئی اسے بنا سکتا ہے، وہ آؤٹ آف امیجنیشن ہے، وہ لیمٹس کے پار ہے۔ جی یہی بات ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس تک بولنے والے کی رسائی نہیں ہے۔ فکر کی جولانیاں اس کی حد بندی نہیں کر سکتی، جی وہ تخیلات و تصورات سے بالا تر ہے۔ ابھی ہم جب اس کو ایکسپلین کریں گے تب ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ جس میں کسی ایتھیسٹ کو، کسی جی اس کو جو ہے آپ نے پھر جو خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا یا سمجھنا چاہتا تھا، جی اس جی کو امام نے کچھ اور کہا، کچھ اور طریقے سے مثال دی، تو وہ بتائیے۔ جی اس پر بعد میں کریں گے دیکھیے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں ایک واقعہ یہاں پہ پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا وقت بھی تقریباً جی پورا ہو رہا ہے۔ ہوں، تو اس واقعے میں اگرچہ کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا یہاں پہ ویورز کے سامنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں ڈیٹیل میں گے، بات کریں لیکن گے۔ ایک ٹچ اس کا آ جائے گا تو ہاں میرا خیال اس ہاں میں کوئی ہاں ایسی ہاں، کوئی دقت پرابلم نہیں، نہیں کوئی ہے۔ دقت نہیں۔ تو امام کے سامنے ایک شخص آیا ہوں اور اس نے کہا کہ کیا اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے؟ ہوں یہ ہمارے چھٹے امام کا واقعہ ہے، ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جنہوں نے انڈے سے جی مثال ہاں، دی تھی۔ جنہوں نے جی انڈے والی مثال دی تھی، جی وہ جی کہتے ہیں کہ ہاں اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، اس دنیا کا، اس یونیورس کا ایک کریٹر ہے۔ ہوں، تو ظاہر ہے کہ جیسا دور تھا ویسے لوگ تھے، ویسے ہی سوال تھے، اور ہوں، امام کا اسی طرح کا جواب رہتا تھا جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے جی جی مطابق بات کرو۔ دیکھیے جی یہاں پہ جو آپ کا جملہ تھا اسی سے مدد لیتے ہوئے ہوں، آپ کا مراد، یعنی جو آپ نے ہاں امام کا یہ جملہ ہاں، کوٹ امام کا کیا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، جی جی تو یہاں پہ دونوں باتیں آ گئیں، اس لیے کہ جو سوال کرنے آیا ہے اس کی عقل کا ایک لیول ہے، اور جو امام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی عقل کا تھوڑا سا جی جی اوپر لیول ہے۔ جی امام اس سے کہتے ہیں کہ ہاں اس دنیا کا ایک کریٹر ہے۔ تو اب ان کے سوال ہوتے تھے، اگر ہے تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی سوال یہی تھا کہ کیا اگر اس دنیا کا کریٹر ہے تو کیا وہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ تم اپنے دائیں بائیں دیکھو، اوپر نیچے دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس واقعے کو میں چاہوں گا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اپنے ویور سے، کہ اس کو آخر تک دقت سے سنیں، یعنی بہت ہی توجہ سے سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کنسنٹریشن کہ آپ کو کرنی لگے پڑے کہ گی۔ امام نے ایک ایسا جواب دیا ہاں، کہ جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس سے جس ایک انسان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے اس حساب سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپر کلاس کے انٹلیکچوئل لیول کے لیے بہت ایک انویلڈ آنسر ہو۔ بہرحال امام نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ ادھر ادھر دیکھو کیا دکھ رہا ہے؟ کہا کہ بائیں پہاڑ دکھ رہا ہے، دائیں مثلاً دریا دکھ رہا ہے، آسمان دکھ رہا ہے، زمین دکھ رہی ہے، شجر دکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کچھ جانور بھی دکھ رہے ہیں، کھلی جگہ پہ تھے۔ امام نے کہا کہ تمہاری اس آنکھ کے ڈھیلے میں اللہ
اتنی سب کچھ چیزوں کو قید کر دے وہ اللہ، کیا وہ اس پوری کائنات کو ایک انڈے میں نہیں رکھ سکتا؟ تو اس شخص نے کہا کہ واقعاً آپ نے مجھے مطمئن کر دیا، سیٹسفائی کر دیا، کیونکہ وہ ایک گاؤں کا انسان تھا جسے ہم عرب کا بدو کہتے ہیں، تو وہ سیٹسفائی ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اب یہ جو امام کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میں اپنے ویورز کے لیے بتا دوں کہ جو ہمارے چھٹے امام تھے ان کے زمانہ جب آیا تو وہ دھیرے دھیرے آزادی تھوڑا سا ملی، اور انہوں نے لوگوں کے بیچ میں جو ڈیوائن ٹیچنگز تھیں اس کے لیے اپنا ایک اسکول کھولا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، اور جو ہسٹری لکھتی ہے کہ ان کے آلموسٹ 4000 اسٹوڈنٹس تھے کہ جو ان کی نالج سے گین کرتے تھے، ان سے علم سیکھتے تھے۔ تو انہی میں سے کسی نے کہا کہ کیا امام پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے، یعنی جو سوئی ہوتی ہے اس کا اوپر کا جو چھید ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، کیا سوئی کے ناکے سے اللہ کریٹر ہاتھی کو نکال سکتا ہے؟ تو امام نے کہا نہیں نکال سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا کہ ابھی تو ساری کائنات کو وہ ایک انڈے کے اندر رکھ سکتا تھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوئی کے ناکے سے اللہ ہاتھی کو نہیں نکال سکتا۔ امام نے کہا وہ جواب اس کے لیے تھا، تم میرے شاگرد ہو، تمہاری جو ذہنی سطح ہے، تمہارا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے، تو تم یہ سمجھو یہ جو سوال ہوتے ہیں کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، امپاسبل جو انٹلیکچولی امپاسبل ہے، جو ہمارا انٹلیکٹ کے نزدیک امپاسبل ہے، جیسے کہ کیا 2 آڈ نمبر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ کوئی کہے کہ کیا آپ اس کو آڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو مثلا پاورفل نہیں مانیں گے، تو یہ آپ کی لاجیکل فیلیسی ہے۔ تو امام نے یہ جواب دیا کہ اس سوئی کے ناکے سے اللہ ہاتھی کو نہیں نکال سکتا، اس لیے نہیں کہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، اس کے پاور میں کوئی کمی ہے، بلکہ سوئی کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں کہ وہ اپنے اندر سے ہاتھی کو نکل جانے دے۔ یہ ہاتھی کی کمی نہیں ہے، ہاتھی تو نکلنے کو تیار ہے، اپنا سر لے کے سوئی کے چھید کے پاس آ جائے، لیکن سوئی کے ناکے میں چھید میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہاتھی کو اپنے اندر سے پاس یعنی ہو جس لینے چیز دے۔ کو بنایا گیا ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، نہیں، جس میں تاگا جانے کی کیپیسٹی ہے، تو اس سے ہاتھی کیوں نکلے گا؟ ظاہر سی بات چیت، اس کو بنایا ہی اتنے ہی کام کے لیے گیا۔ تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں ہر آدمی کو اس کے انٹلیکٹ کے اکارڈنگلی بات کر کے اس کو جواب دیا گیا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور سمجھنا پڑے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے مولانا صاحب کہا کہ بھائی سوئی کے اندر کیا کیپیسٹی ہے، اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں، تو جس پرپس کے لیے وہ بنی ہے وہ وہی اسی پرپس کے لیے، تو انسان کو جس پرپس کے لیے بنایا ہے، تو اللہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات چیت ہے کہ وہ آ کر نہ پتھر اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا، اور نہ وہ آ کر جو ہے کیا نا مطلب کسی طرح کا اپنا جیسا کوئی کریٹر خلق کرے گا۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ صرف اس طرح کی باتیں ہیں، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو کریٹر اور کریشن کا فرق نہیں پتا، کیونکہ ہم نے اس پروگرام کا نام کریٹر اور کریشن رکھا ہے۔ ابھی ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو کریٹر کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم آگے بات چیت کریں گے کہ کریٹر اور کریشن کا فرق کیا ہے۔ تو جب سمجھ لیں گے کہ کریشن کیا ہے، کریٹر کیا ہے، تو اس طرح کے سوالات اپنے آپ نہیں آئیں گے۔ میں چاہوں گا کچھ اور مثالیں ہوں تو اس کو دیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ ایک آخری مثال اپنے ویورز کے لیے میں پیش کرتا ہوں، اور جو مثال ایسی ہے کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے اور جو کامن کلاس ہے، دونوں کے لیے یہ مشترک ہے، کامن ہے، اور انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مثال اپیلنگ لگے گی آپ کو۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، اور یہ ہم اور آپ دونوں جانتے ہیں، یعنی ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایک وہ کتاب ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے نازل ہوئی، جیسے کہ وید پران ہو گئی، قرآن ہو گئی، بائبل ہو گئی، ہر مذہب کی اپنی کتاب ہے، اگر وہ ڈیوائن اس میں میسج ہے اور وہ کریٹر کی طرف سے وہ میسج آیا ہے، تو ایک وہ کتاب ہو گئی۔ ایک کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں دا بک آف دس ورلڈ، کتاب دنیا، کہ یعنی اس دنیا میں غور و فکر کرنا، دن کا رات میں بدلنا، رات کا دل میں بدلنا، سورج کا ڈوب جانا پھر نکل آنا، اور ساری آپ کی جو آس پاس کی دنیا ہے، جو الگ الگ آرگینزمس ہیں، اینیملس ہیں، سی کریچرز ہیں، لینڈ کریچرز ہیں، سب میں غور کرنا، خود اپنے ایگزسٹنس میں غور کرنا۔ ویسے ہی اگر دیکھیں کہ یہ جو ہم اپنی خود سے اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے کریٹڈ ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اس دنیا میں موجود سبسٹینسز کو ترتیب دے کے، ایک شکل دے کے بنائی ہیں۔ اس سائیکل سے لے کے آپ ہوائی جہاز تک چلے جائیے، پنکھے سے لے کے بلب تک، اور جو بھی ہے۔
آپ دیکھیے ہمارا یہ جو کمرہ ہے یہاں پر آپ گن لیجئے اگر تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پاور چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک اپروکسیمیٹ بتاتا ہوں، 20 بلب لگے ہوئے ہیں ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں، کم سے کم 4 پنکھے ہیں، کمپیوٹر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اور بھی چیزیں ہوں گی کہ جو اس وقت بجلی سے چل رہی ہیں، پاور سے چل رہی ہیں. ایک تصور کر لیجئے، اور یہ تصور ایسا ہے کہ جو بہت ہی آسان ہے، کہ یہ سب چیزیں جو الیکٹریسٹی پاور لے رہی ہیں وہ کوئی ایک سورس ہے. فار ایگزامپل اس کمرے کے باہر ایک جنریٹر رکھا ہے، یا بہت سے گھروں کے ایک ساتھ بجلی آ رہی ہے ایک جنریٹر سے، باہر رکھا ہوا ایک جنریٹر ہے. اگر اس جنریٹر کو تھوڑی دیر کے لیے بھی بند کر دیا جائے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بند کر بھی دیا جائے تو یہ بلب روشن رہیں گے، یہ پنکھا جو لگا ہے اگر چل رہا ہوتا تو چلتا رہے گا، اور جو بھی چیزیں الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، وہ پاور ان میں آتا رہے گا. اگر ان کو کہیں اگر سے نہیں ایک ملے گا، سیکنڈ کے لیے وہ پاور سورس ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو پھر سارے کہیں سے پاور بھی سورسز. وہ پاور سورس اس کو نہیں ملے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے الٹیمیٹ فارم میں انرجی ہی ہیں. جی بالکل صحیح. وہ ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، وہ پھر دوسرے انرجی میں، وہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پاور سورس اتنی چیزوں کو ایک وقت میں چلا رہا ہے. اس دنیا کے کریٹر کی مثال ویسی ہی ہے، مثال میں دے رہا ہوں، ایگزیکٹلی تو ویسا نہیں ہو سکتا، کہ جو پاور سورس کی مثال ہے کہ ہم اتنے سارے الیکٹریکل اپلائنسز کو اپنے کمرے میں لا کے لگائیں، مگر یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ کسی پاور سورس سے کنیکٹڈ نہ ہو اور اس سے ان کو کنٹینیوس وداؤٹ این انٹرپشن آف اے سیکنڈ پاور مل رہا ہو تو ہی یہ کام کریں گے. یہ کائنات بھی کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس کا کریٹر ہم تصور نہ کریں تو ظاہر ہے کہ جب کریٹر نہیں تو پھر کریشن کیسے رہ سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کو پاور مل رہا ہے اپنے جو سورس آف کریشن ہے، اور جو سورس آف صرف کریشن نہیں ہے بلکہ اس کریشن کو کنٹینیوٹی بھی جو ہر سیکنڈ بخش رہا ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے. میں ایک 10 سیکنڈ لے کے جلدی سے بات کو کہہ دوں کہ جیسے میں آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں ایک بلڈنگ کا تصور کروں، جتنی دیر تک میرا وہ تصور اور امیجنیشن باقی رہے گا، بلڈنگ باقی رہے گی. سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی میرا امیجنیشن اگر بریک ہوا تو وہ بلڈنگ میرے ذہن سے فنا ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی. یہ بالکل ویسا ہی ہے. اور اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ از دی لائٹ آف دی ہیون اینڈ دی ارتھ، یعنی ہی از دی سورس آف دی کریشن آف اینڈ دی ایگزسٹنس آف دس انٹائر یونیورس. بہت اچھی بات ہے، اور بہت اچھے اینگل کے اوپر یہ بات آ گئی ہے. اب ہم کریشن آف یونیورس پر ٹھیک ہے بات کریں گے، کیونکہ سب سے پہلا کریشن کیا ہے، جی فرسٹ کریشن کیا ہے. اور جب تک ہم کریٹر، فرسٹ کریشن اور ادر کریشن کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھیں گے تب تک ہم کنسپٹ آف کریٹر کو بھی نہیں سمجھ سکتے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کریٹر کے فرسٹ کریشن کی پہلے بات کریں گے، تاکہ فرسٹ کریشن کو سمجھیں. یعنی فرسٹ کریشن کیا؟ پوری یونیورس کمپوزیشن آف ایٹم اور انرجی ہے. اگر انرجی نہ ہوتا تو نہ ڈفرنٹ طرح کی انرجی ہوتی، اور نہ یہ اس سے یعنی ٹائم، اسپیس، لائف سپورٹنگ سسٹم، ایٹم، یہ کچھ نہیں ہوتا. ایک ذرے کو توڑیے تو اس کے اندر بھی الیکٹران، پروٹان، نیوٹران گھوم رہے ہیں. ایک پوری یونیورس کو اگر دیکھیے تو ایک سورس آف انرجی سے چل رہی ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں کہا گیا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے انرجی کو کریٹ کیا. تو انشاءاللہ، اور کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اللہ خود نور نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نور کا کریٹر ہے. چونکہ نور کا تصور آتے ہی ذہن میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور جو ذہن کے اندر آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے اور لمیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے. اللہ جو ہے، جو پوری جو انرجی ہے جس سے پورا یونیورس بنا ہے، اس کو کریٹ اور جنریٹ کرنے والا ہے. تو اس انرجی کے کریٹر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کنسپٹ آف
क्रिएटर में फर्स्ट क्रिएशन को समझना पड़ेगा कि फर्स्ट क्रिएशन क्या है। अल्लाह ने फर्स्ट क्रिएशन जो है वो एनर्जी को बनाया है, और जब हम एनर्जी को समझ लेंगे तो फिर यह मैसेज चला जाएगा कि एनर्जी बगैर जनरेटर और क्रिएटर के जनरेट और क्रिएट नहीं हो सकती, और जो ये कहे कि अपने आप क्रिएट हो रही है वो गलत है, क्योंकि दुनिया में आप देख लें जहाँ जहाँ एनर्जी है उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूर है। नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर ही बात करेंगे कि फर्स्ट क्रिएशन क्या है। और जब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, जब तक क्रिएटर, फर्स्ट क्रिएशन और अदर क्रिएशन का फ़र्क नहीं समझेंगे, तब तक आपको क्रिएटर और क्रिएशन का फ़र्क नहीं समझ में आएगा। हमारा प्रोग्राम क्रिएटर और क्रिएशन है, और हम सब का मालिक वही है जो कायनात को चलाने वाली एनर्जी को जनरेट भी करता है, क्रिएट भी कर रहा है, रेगुलेट भी किए हुआ है। और इंशाल्लाह हम अपने अगले एपिसोड में मौलाना के साथ तबादला ख्याल करेंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।